आमीन। आप हमारे कैथलिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं ईमान की गूंज प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अजीज़ नाज़रीन, आमद के याम से कलीसिया नए लितूरी साल का आगाज़ करती है और ये मौसम ईद विलादतुल मसीह से 4 हफ्ते पहले शुरू होता है, जिसमें हमें दावत दी जाती है कि हम एक बार फिर रूहानी तौर पर बेदार होकर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को शख्सी और इनफरादी तब्दीली के ज़रिए तैयार करें। बेशक आमद के अयाम क्रिसमस और आमद सानी की तैयारी के अयाम हैं और जिसके बारे में बहुत सारे मोमिन जानना चाहते हैं कि ये अयाम कब, क्यों और कैसे मनाए जाते हैं। तो अजीज़ नाज़रीन, आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात के लिए ये ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में रेवरेंड फादर सरफराज साइमन मौजूद हैं। तो रेवरेंड फादर सरफराज साइमन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे मुहक्किक और एक आलमाना फ़िक्र रखने वाले हमारे इस डायसिस के पुरजोश काहिन हैं। तो फादर जी, मैं आपको इस खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। तो फादर जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि हम चूँकि आमद के इस मौसम से गुजर रहे हैं, तो आप हमें आमद के लुग़वी मानी के बारे में बताएं कि आमद के क्या मानी हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा आमद, तो आम तौर पर आमद को इंग्लिश में एडवेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो सीज़न है एडवेंट का, ये लफ्ज़ लैटिन लफ्ज़ है, लातीनी का लफ्ज़ है एडवेंटस। एडवेंटस का मतलब होता है आमद, किसी का आना, किसी का कमिंग। तो इसलिए हम चूँकि यीशु मसीह की आमद सानी के लिए ये मनाते हैं 4 हफ्ते, जिनमें से 2 हफ्ते पहली आमद जो हो चुकी है उसको भी हम याद करते हैं। तो चूँकि इसका सारा जो है फोकस जो है वो यीशु मसीह की आमद पर है, इसलिए ये लातीनी का लफ्ज़ एडवेंटस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है एडवेंट और उर्दू में इसका तर्जुमा है आमद या किसी का आना। फादर जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें आमद के लुग़वी मानी के बारे में बताया, जिसका मतलब है आना। तो मैं इसी से मुतल्लिका आपसे और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि हम क्रिसमस के अयाम से पहले ये मौसम मनाते हैं, तो इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? कलीसिया ने इसको कैसे जो है वो इसका आगाज़, जो इसका तारीख़ी पस मंज़र है वो मैं मुख्तसरन, क्योंकि आपका टाइम जो है वो भी मुख्तसर है, तो इसलिए मैं मुख्तसरन बताऊँगा कि तारीख़ी तौर पर जो हम देखते हैं कि आमद के अयाम का आगाज़ जो है वो फ्रांस के शहर गौल से हुआ है। और गौल से में पहले 3 ईदें जो थी वो मनाई जाती थी आमद के मुतल्लिक। एक जो ईद थी वो एपिफनिया, नतालिस एंड एडवेंटस। ये 3 ईदें जो हैं वो आमद के मुतल्लिक जो है वो मनाई जाती थी। और गौल में जब हम तारीख़ी तौर पर देखते हैं तो गौल में जो है ये आमद के अयाम को रोज़ों के अयाम की तरह मनाया जाता था, यानी इन अयाम में तौबा पर जो है वो ज़ोर दिया जाता था और इसलिए इनको तौबा के अयाम के तौर पर मनाया जाता था। और जब ये गौल में मनाया जाते थे क़यामत के अयाम, तो उस वक़्त इसका जो अरसा था वो 6 हफ्तों पर मुय्यद था, 6 हफ्तों पर मुय्यद था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तौबा को ख़ास इसमें अहमियत हासिल थी, इसलिए कि जैसे रोज़ों के अयाम में जो 9 बपतिस्मा याफ्ता थे, जिन्होंने बपतिस्मा लेना होता था, जो मसीही बनना चाहते थे, उनके लिए रोज़ा रखना और तौबा करना ज़रूरी था। इसी तरह इन अयाम में भी बपतिस्मा, जो 9 बपतिस्मा याफ्ता थे, उनकी तैयारी कराई जाती थी और उनकी जब तैयारी के लिए उनको तौबा, यानी उनके माजी के जो इंसानी गलतियां हैं या कमज़ोरियां उनके मुतल्लिक वो तौबा करते थे, गौर व खौस करते थे और फिर इस तरह वो बपतिस्मे की तैयारी करते थे। तो यूँ गौल में इसको बपतिस्मे की तैयारी का अरसा भी करार दिया गया। लेकिन जब चूँकि फ्रांस यूरोप का मुल्क है और उसके अलावा इटली भी यूरोप का मुल्क है, तो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ये शिफ्ट होता है आमद के अयाम, यानी फ्रांस के शहर गौल से इटली के दारुल हुकूमत रोम में जब ये शिफ्ट होता है, तो उस वक़्त इसमें कुछ जो है चीज़ों का वो तब्दीली आई।
پہلی جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ اس کو توبہ کے ایام کی بجائے کرسمس سے پہلے آمد کے ایام کے طور پر منایا جانے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ اس کے جو 6 ہفتے تھے ان کو ریڈیوس کر کے 4 ہفتوں میں جو ہے اس کو مختص کیا گیا۔ یوں 10ویں صدی تک دونوں ملکوں میں آمد کے ایام جو ہیں وہ مختلف پس منظر میں جو ہے وہ منائے جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ اس کے بعد 10ویں صدی کے بعد پھر یہ آمد کے ایام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر منائے جانے لگے، یعنی دنیا کے دوسرے براعظموں میں اور دوسرے ملکوں میں اسپریڈ آؤٹ ہوئے، اور اس طرح جو روم میں منایا جاتا تھا 4 ہفتوں والا، وہ 4 ہفتے آج بھی ہم مناتے ہیں، اور اب بھی ہم جو ہے ان کو کرسمس سے پہلے تیاری کے طور پر جو ہے وہ مناتے ہیں۔ فاتح، جس طرح ابھی آپ نے ہمیں روم کے حوالے سے بتایا کہ ہم جو 4 ہفتوں کی جو ترتیب ہے وہ روم کے مطابق مناتے ہیں، تو آپ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائیں کہ موجودہ دور میں جو آمد کا موسم ہے وہ ہم کس طرح منا رہے ہیں یا کس طرح منایا جا سکتا ہے؟ آج کل جو ہے وہ آمد کے ایام کو غور و فکر اور تیاری کا عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں جو عنصر یا عناصر شامل ہے وہ ہے توبہ، پشیمانی، انتظار اور خوشی۔ اس پس منظر میں ان چیزوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ بات آمد کے ایام مناتے ہیں۔ ان آمد کے ایام میں 2 واقعات کو خصوصی طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک ہے ماضی، یعنی یسوع المسیح کی آمد جو کہ بیت الحم میں ہو چکی ہے، اور ایک ہے مستقبل کہ یسوع المسیح کی آمد ثانی یعنی دوسری آمد، جب آپ پوری قدرت اور اختیار کے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ یہاں پر آئیں گے تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کا انصاف کر سکے۔ اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا لفظ جو میرے ذہن میں ہے وہ یونانی گریک میں اس کو کہتے ہیں پاروزیا۔ پاروزیا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا آنا، آفیشیل وزٹ کسی کا کرنا۔ تو یہ ہم پروزیا کے سینس میں اس کو آمد ثانی کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی آمد، تو پہلی آمد جو کہ بیت الحم میں ہو چکی ہے، میں نے کہا یسوع المسیح نے ہمیں اسے قبول کرنے کا موقع دیا تھا، اور یہ بات آپ نے فرمائی بڑے اچھے طریقے سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کے 16 آیت میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ جو کوئی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ تھا دوسری آمد جو آپ کی ہوگی۔ دوسری آمد آپ کی اس لیے ہوگی کہ جتنوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے احکامات پر عمل کیا، آپ ان سب کو خدا کی بادشاہت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اس کا آپ نے بڑے واضح طریقے سے اظہار کیا یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب اور اس کا 14 باب اس کی پہلی 3 آیات میں آپ نے فرمایا تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو پھر واپس آؤں گا۔ یہاں آمد ثانی آ گئی، پھر واپس آؤں گا اور تم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو اس طرح آپ کے دوسری آمد کے بارے میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی پہلی آمد اور دوسری آمد، جو پہلی آمد جو ہو چکی ہے اور دوسری آمد جو ہونے والی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انتظار، خوشی، توبہ اور پشیمانی کے طور پر بھی یہ آمد کے ایام جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اچھا فادی، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ خداوند ہم آمد کے موسم میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اور خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ پلیز بتائیں کہ ہم آمد کے موسم میں کن اتواروں میں آمد ثانی پر بات چیت کرتے ہیں یا غور و خوض کرتے ہیں، اور کون سے اتوار جو ہیں وہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ جو آمد کے پہلے 2 اتوار ہیں ان میں ہم یسوع المسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ابھی ہونے والی ہے، مستقبل میں۔
اور جو تیسرا اور چوتھا اتوار ہے جو کہ کرسمس کے نزدیک آتے ہیں، اس میں ہم آپ کی اس آمد پر غور کرتے ہیں جو کہ ہو چکی ہے بیت الحم میں جو ہو چکی ہے۔ صحیح۔ فاجی، اسی سے متعلقہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم روزے جو ہے وہ ایسٹر مناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم روزوں کے موسم سے گزرتے ہیں جن میں بار بار توبہ تبدیلی پر جو ہے وہ ہمیں کلیسیا موقع دیتی ہے کہ ہم توبہ کریں، پشیمان ہوں، تاکہ ہم ایسٹر کی خوشیوں میں، عید قیامت المسیح کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو فاجی، جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو اس سے پہلے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آمد کے موسم سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا تب بھی کلیسیا ہمیں توبہ اور تبدیلی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ کرسمس جو خوشیوں کو تہوار ہے تو اس سے پہلے توبہ اور تبدیلی کے لیے اتنا عرصہ، 4 ہفتوں کا عرصہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم آمد کے جو پہلے 2 اتوار ہیں وہ آمد ثانی کی تیاری کرتے ہیں کہ جب ابن خدا اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا اور زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا۔ اب اس وقت کا، اس گھڑی کا، اس دن کا کسی کو پتہ نہیں، بے شک کسی کو نہیں پتہ کہ کسی کب کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے، رونما ہو جائے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ اور اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کے تو بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یسوع المسیح کب اس دنیا میں آ جائے، یا یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون کس وقت یسوع المسیح کے پاس چلا جائے۔ بالکل، اس چیز کا بھی، اس وقت کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ ہم کب جا سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر کوئی گناہ تو کرتا ہے، ہر کوئی انسانی کمزوریوں کے ماتحت ہے۔ اسی لیے یسوع المسیح نے فرمایا، آپ نے جو سوال کیا کہ آمد ثانی کے متعلق، اور جو میں نے حوالہ بھی دیا یوحنا کی رسول 14 باب، اس کے متعلق ایک اور حوالہ مجھے یاد ہے تاکہ میں مزید کلیئر کر سکوں، وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 21 آیت۔ آپ نے فرمایا اس میں کہ نہ کہ وہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، بلکہ وہ جو میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم میں سے تو تقریباً میرے سمیت کئی ہیں جو اکثر ہم گناہ اور انسانی کمزوری میں پڑھ کر باپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے آپ کو اس بادشاہت میں جب یسوع آئے گا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے قابل بنانے کے لیے جو ہے پھر اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ جیسے میں نے کہا اگر خداوند آتا ہے تو بھی، یا اگر میں خداوند کے پاس جاتا ہوں تو بھی، دونوں صورتوں میں اس بادشاہت میں داخل ہو سکوں جس کا خداوند نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب فادر جی یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنے کرسمس کو منانے کے لیے یا کوئی بھی بڑی عید منانے کے لیے ہم اپنی جسمانی تیاری کرتے ہیں، ہم ڈھیر شاپنگز کرتے ہیں اور اس طرح کے اور زیادہ تقریبات جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی تیاری کے لیے اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے وہ بھی ضرور حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے پشیمان ہوں اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسا جیسا وقت گزرا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوسٹ سویلائزیشن ایرا میں آگے ہیں، ویسے ویسے روحانیت یا روحانی عنصر جو ہے وہ کرسمس یا ایسٹر جو ہماری عیدیں ہیں ان سے غائب ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم خاص طور پر پاک ماں کیتھولک کلیسیا اس بات پر زور دیتی ہے آمد کے دنوں میں کہ اعتراف کا ساکرامنٹ لینا چاہیے، اعتراف کا ساکرامنٹ، کیونکہ وہی ساکرامنٹ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہ معاف کرتے اور اپنے آپ کو اس قابل ٹھہراتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ تو عزیز ناظرین، جیسے فادر جی نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہمیں ابھی اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی ہے، اور آمد کے اس موسم میں جہاں پر ہم اور بہت سارے تیاروں میں مصروف ہوتے ہیں، گھروں کی سجاوٹ میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہیں پر ہمیں اعتراف کے ساکرامنٹ کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اور ابھی اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ تمام کلیسیا ان خاص دنوں میں جو کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور آمد کے اس موسم میں اعتراف کا ساکرامنٹ ضرور حاصل کریں۔
تو فاطی میں آپ سے ایک اور کویسچن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آمد کے ایام منانے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آمد کے ایام مناتے ہیں؟ آمد کے ایام کا ایک بڑا بنیادی سا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یسوع المسیح کی پہلی آمد کے مقصد اور اس کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے دوسری آمد کی تیاری کریں، یہ بنیادی اس کا مقصد ہے۔ اچھا فاطی، ابھی آپ نے ذکر کیا خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، فاطی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن پر ہم عمل کر کے آمد کے دنوں میں سے گزر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے ابھی کہا کہ یسوع المسیح کی آمد، پہلی آمد کے مقصد اور ان کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے دوسری آمد کی تیاری کرنا۔ تو پہلی آمد کا آپ کا مقصد تھا زندگی اور نجات دینا، زندگی اور نجات دینا۔ جی فاطی، آپ نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور پھر آپ نے گناہوں سے نجات دینے کے لیے بھی کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو بھی خدا کی بادشاہت میں داخل کروں۔ اور جہاں تک آپ کی تعلیمات کا ذکر ہے، آپ کی تعلیمات بڑے ہی واضح ہیں، ایکسپلسٹ ہیں، اور وہ یہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اور انسان سے پیار، جیسے کہ متی کی انجیل اس کے 22 باب میں آپ نے فرمایا، جب آپ سے ایک فقیر نے سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی ہی مانند پیار کر۔ اس کے بعد آپ نے یوحنا کی انجیل میں بھی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب میں، کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو، جیسا کہ میں نے تمہیں پیار کیا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بہت خوبصورت بات فادر جی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح عمل کرنا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو فاجی جو ہی آمد کے موسم کا آغاز ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام گرجا گھروں میں ایک خاص علامت نمایاں کر دی جاتی ہے، اس کو مرکزی حیثیت مل جاتی ہے۔ اور عزیز ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خاص علامت، آمد کے موسم کی خاص علامت آمد کی ریت ہے، ایڈونٹ ریت ہے، آمد کی مالا ہے، جسے ہم اپنے گرجا گھروں میں، اپنے گھروں میں اس کو بڑا خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ تو آئیے آج اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کی کچھ تاریخی پس منظر کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فاجی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فادر جی آپ ہمیں بتائیں کہ آمد کی مالا جو ہم بناتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ آمد کی جو مالا ہمیں یہ ایڈونٹ ریت جس کو بولتے ہیں، وہ ہمارے چرچز میں پڑھی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا جو آغاز ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہوا ہے، جن میں اسکینڈینیوین کنٹری سے مراد ہے ڈینمارک آ گیا، ناروے آ گیا، اور دوسرے اس طرح کے جو ملک ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں شدید ترین سردی پڑتی ہے، اور شدید ترین سردی جب پڑتی ہے تو سردی اس طرح کی پڑتی ہے کہ سورج کہیں کہیں ہفتوں نظر نہیں آتا۔ اچھا جی، تو دن کے وقت بھی ادھر تاریکی رہتی تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ گریجولی جیسے کہ کرسمس کے دن جب ہم مناتے ہیں تو سورج جو ہے وہ خطہ استوار کے قریب آتا ہے، یعنی زمین کے نزدیک آتا ہے۔ تو جیسے سورج نزدیک آتا ہے تو روشنی اور حرارت جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ تو اس روشنی کی عید، یہ ان آمد کے ایام کو روشنی کی عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کیونکہ بجلی تو تھی نہیں، کچھ نہ کینڈلز اس طرح کی تھی جس طرح کی ابھی ہم لگاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، دیے یا موم بتیاں جو بڑی ان کے جس طرح اس دور میں ہوتی تھی، وہ ایک گول بناتے تھے، جیسے پہیا نہیں ہوتا، جی اس طرح کے پہیا بنا کر اس پر وہ دیے یا کینڈلز یا جو بھی ہوتا تھا روشنی وہ رکھتے تھے، اور پھر ان پہیوں کو ایک بڑے بانس پر رکھ کر اونچا کرتے تھے، اور پھر ان کو ایسے لہراتے تھے، اور ہر کوئی لہراتا تھا۔ تو اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے کہ آسمان جو ہے وہ روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔
हाजी, ये तो बड़ा खूबसूरत मंजर हाँ, होगा उस वक्त हाँ। कि जब एक कैंडल्स को हवा में आप लहरा रहे हो हाँ। और पूरा आसमान ऐसे लग रहा हो कि एक खुशियों का समय है, रोशनी जगमगा रही है हर तरफ। तो बुनियादी तौर पर वो सूरज या रोशनी की ईद को ये मनाते थे और गोल दायरे, जैसे मैंने कहा टायर की सूरत होती थी भाई, उसमें रोशनी को रखकर ऊपर हवा में घुमाते थे और वहीं से फिर हमारा जो है ये एडवेंट का या एडवेंट्रीज या आमद की माला का आगाज़ हुआ, क्योंकि हम भी रोशनी की ईद, नूर की ईद मनाते हैं। यीशु मसीह जो कि नूर है, दुनिया का नूर मैं हूँ आपने फरमाया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम भी ये रखते हैं। सही। अच्छा फाजी, जिस तरह अभी आपने हमें बताया कि इसका तारीखी पस मंज़र जो है वो किस तरह ये इसका आगाज़ किया गया, तो मैं भी आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगी कि जो अभी हम आमद की माला अपने गिरजा घरों में या अपने घरों में सजाते हैं, उसकी शेप के बारे में, इसकी बनावट के बारे में हमें बताएं कि ये गोल क्यों है। क्या हम इसे चौकोर भी बना सकते हैं या कोई और डिफरेंट शेप्स भी इसे दे सकते हैं आमद की माला को? पहली बात तो ये है, ये जो आपने पूछा इसके बनावट से मुतल्लिक के गोल का, जैसा कि मैंने अभी तारीखी पस मंज़र बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जब वो रोशनी को हवा में लहराते थे तो वो एक गोल पहिए के ऊपर या गोल जो उसका टायर होता है उसके ऊपर रख कर वो जलाते थे। पहला हो गया ये। दूसरा, हम उसकी तरफ ना भी जाएं तो हम बाइबल मुकद्दस की तरफ भी जाएं तो भी जो गोल है, गोल दायरा, उसके ना कोई शुरुआत होती है और ना कोई अख्ताम होता है। मसलन जो शादी का रिंग हम निकाह में पहनाते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं पहनाते, रिंग क्यों ख़ास निकाह के वक्त पहनाते, उसका भी यही मकसद है कि दुल्हा और दुल्हन जो कि शादी निकाह के साक्रामेंट में एक हुए हैं, उनकी जो मोहब्बत का आगाज़ हुआ है उसका अख्ताम ना हो। इसी तरह ये गोल इसलिए बनाई जाती है, किसी और उसमें सूरत में नहीं बनाई जाती, चौकोर नहीं बनाई जाती, तिकोन नहीं बनाई जाती, इसलिए कि यीशु मसीह की ये हजूरी का निशान है। खुदावन मुकाशफा की किताब के मुताबिक खुदावन अव्वल और आखिर, आज और कल, अल्फ़ा और ओमेगा, जिनके ना कोई आगाज़ और ना इख्तिताम होना है। तो इसलिए इसको गोल रखा जाता है कि यीशु मसीह जो है वो सदा से हैं, थे और वही रहेंगे, ना ख़त्म होने वाले। यीशु मसीह की अलूहियत, उनकी खुदाइयत और उनकी बादशाह का कोई इख्तिताम ना होगा। अभी हम लोगों ने इसकी बनावट के बारे में देखा कि ये गोल होनी चाहिए, फिर इसका मकसद भी हमारे नाजरीन जो है वो जान चुके हैं कि आमद की माला गोल क्यों बनानी चाहिए। तो अभी एक बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ जो हम सबों के लिए बड़ा जानना उसका बड़ी अहमियत का हामिल है। फादर जी, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जब हम आमद की माला बनाते हैं तो हम कभी कभार उसको जल्दबाजी में हम उसको आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ डेकोरेट कर देते हैं, तो फाजी क्या ऐसा करना ठीक है कि हम आमद की माला को हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो लगा रहे हैं उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, या फिर हम अपने काम को जल्दी से निपटाने के लिए ऐसा करते हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कई हमारे जो मसीही हैं वो इस बात को शायद अंदाज़ा नहीं उनको या वो महसूस नहीं करते, और वो एडवेंट रीड यानी आमद की माला जो है वो मसनूई प्लास्टिक की रख देते हैं। कई दफ़ा फूल मज़बे पर, ऑल्टर पर प्लास्टिक के रख देते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे खुदाउन को जो मसनूईपन है उससे नफ़रत है। मसनूईपन नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल कोई चीज़, ना इंसान उधर आर्टिफिशियल हो, ना हमारे रवैये आर्टिफिशियल हो, ना वहाँ पर मज़बे पर रखी हुई चीज़ें आर्टिफिशियल हो। और ये भी जो एडवेंट रीड है जिसके मतलब आपने सवाल किया, आमद की माला, ये हमेशा जो है वो ताज़ा सब्ज़े से बनी हो, ताज़ा सब्ज़े से बनी हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले बात है कि इसका रंग सब्ज़ होना चाहिए। ये भी एक बड़ा मसला आजकल चल रहा है कि उसमें कई रंग लगा देते हैं बनावट के लिए, फैशन के तौर पर, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा करना उसके जो मकसद है उसको फोत मारने के बराबर, उसका मकसद फोत हो जाता है। हमेशा ताज़ा सब्ज़े की होनी चाहिए और सब्ज़ रंग की होनी चाहिए। सब्ज़ रंग की क्यों होनी चाहिए? सब्ज़ रंग की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सब्ज़ रंग जो है वो ताज़गी की अलामत है। सब्ज़ रंग जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, क्योंकि जहाँ सब्ज़ा है वहाँ पानी है, और पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है।
عہد عتیق میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور عہد جدید میں بھی کہ اس وقت کے جو چرواہے تھے وہ ہمیشہ اپنا ریوڑ لے کر باب ابراہیم سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں وہ ریوڑ لے کر اس جگہ جاتے تھے جہاں سبزہ ہے، کیونکہ جہاں سبزہ ہے وہاں پانی ہے، اور جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تمام وہ جو پیاسے ہیں میرے پاس آئیں، میں انہیں زندگی کا پانی دوں گا۔ لہٰذا یہاں پر سبز رنگ جو ہے وہ تازگی اور زندگی کی علامت ہے، یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح جو کہ زندگی ہے اس کو یہ سبز رنگ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را ایک تو سبز رنگ کی ہونی چاہیے، ایک تازہ ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مصنوعی ایلیمنٹ جو ہے یا عنصر جو ہے وہ شامل نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ آمد کی مالا پر ہم 4 موم بتیاں بھی لگاتے ہیں، تو فادر جی میرا اگلا سوال موم بتیوں سے متعلقہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ گائیڈ کریں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہم خاص رنگوں کی موم بتیاں استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں موم بتیوں کے رنگوں کے بارے میں بتائیں کہ ہم کون کون سے رنگوں کی موم بتیاں جو ہیں وہ آمد کی مالا پر لگا سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے ہمیں 4 موم بتیوں کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ 4 ہی ہفتے ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 4 ہفتے کا آمد کے ایام ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر ہفتے ایک ایک موم بتی جلائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ نور جو آنے والا ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نزدیک آتا ہے، اور پھر جب چوتھے بار ہم چاروں جلاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نور جس کا ہمیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ ان 4 موم بتیوں میں جو 3 ہوتی ہیں وہ جامنی کلر کی ہوتی ہیں، پرپل کلر کی ہوتی ہیں، اور ایک جو ہوتی ہے وہ گلابی کلر کی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ جو ہمارے 4 موم بتیاں ہیں وہ پیش کرتی ہیں امن کا، امید، امن، خوشی اور محبت۔ ویسے تو کچھ لوگ اور بھی ان کو نام دیتے ہیں، لیکن عام طور پر جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ امید، امن، خوشی اور محبت یہ ہوتا ہے۔ اور خوشی کی جو موم بتی ہے، اب آپ کا کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا 3 پرپل اور 1 گلابی کیوں، وہ کیوں پرپل نہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تیسرے اتوار کو ہم لگاتے ہیں، وہ ہے خوشی کی، گاؤدات دومینیکا۔ یہ گاؤدات مطلب خوشی کی علامت ہے کہ انتظار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ روشنی اور وہ محبت جس کا ہمیں انتظار تھا وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب سے قریب تر آ رہی ہے، تاکہ ہمارے تاریک جو پہلو ہیں زندگی کے ان کو روشن کرے اور ہمیں اپنی محبت سے لبریز کرے۔ اس لیے اس کا رنگ جو ہے وہ پنک یا ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے آمد کے ایام کا تاریخی پس منظر، موجودہ صورتحال میں ہم آمد کا موسم کیسے منا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آمد کے موسم کی، آمد کے ایام کی جو ایک خاص علامت ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم نے سیکھا ہے۔ تو میں آب ماریہ کیتھولک ٹی وی کی جانب سے ریورنڈ فادر سرفراز سائمن کی بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے کافی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس آمد کے ایام کے حوالے سے، کلام مقدس کی روشنی میں، تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اور جو کچھ عملی ہمارے اقدامات ہونے چاہیے ان کے بارے میں بھی ہمیں تفصیلاً بتایا۔ تو فادر جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہمارے مومنین کو اتنی اچھی معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فادر جی۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جن کے ویژن اور مشن کی بدولت ہم مسیحی تعلیم اور خدا کا کلام گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، آمد کے ایام انتظار کی گھڑیاں ہیں۔ ہم ان ایام میں زندگیوں اور معاشروں کی صورتحال کے پیش نظر خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کا احساس پاتے ہیں اور منتشر خاندانوں اور مایوس لوگوں کو امید کا پیغام سناتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام ایمان کی گونج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ سب کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوگی، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ان آمد کے ایام میں ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم ایک تو ہماری جو کلیسیائی تعلیمات ہیں ان کو فروغ دیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور دوسرا پریکٹیکل جو ہمیں خود کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے،
वो ये है कि हम अपने घरों में आमद की माला को सजाएं, आमद की माला को बनाएं। और इसी तरीके से जिस तरह आज हमने प्रोग्राम में सीखा कि हमें किस तरह आमद की माला को जो है वो बनाना चाहिए, और फिर हर इतवार हम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर उन मोमबत्तियों को रोशन करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे आवे मारिया कैथोलिक टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा का कलाम और इस पर आने वाले बहुत से प्रोग्रामों से हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें और खुदा का कलाम जो है वो इस सरज़मीन पर बहुत जल्द फैल सके। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।